लोग पुतले के ज़रिए कैसे जादू टोना करते हैं। आमिल जो जादू करता है वो पहले नंबर पे तो उसकी तस्वीर होना ज़रूरी है, फिर उसके मुताबिक उसका एक पुतला तैयार किया जाता है। गिरें लगाई जाती हैं, उसमें सुइयाँ चुबोई जाती हैं या उसको डैमेज किया जाता है, किसी वीरान कुएं में या कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। इसकी जादू टोने की निशानी क्या होती है? यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में ये बाकायदा पढ़ाया जाता है, जिनका ताल्लुक रूहानियत से नहीं होता, इसका असर जो है वो बहुत जल्दी होता है। जो जादू करता है या फिर जो जादू टोना करवाता है उसका अंजाम क्या होता है? सबसे पहले तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, आखिरत का अजाब उसके लिए ये है कि उसके लिए जहन्नम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर। मेरी आज की वीडियो जादू टोना के हवाला से है। लोग पुतले के ज़रिए कैसे जादू टोना करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे ये सब कुछ किया जाता है। हमारे यहाँ वैसे भी आपने अक्सर हर तीसरे घर में ये देखा होगा कि हमारे ऊपर जादू टोना हो गया है, हमारे घर से पुतला निकल आया है, उस पुतले में सुइयाँ परोई हुई थी, लड़ाई झगड़ा रहता है। तो अक्सर जो वजह सामने आती है या फिर लोग बताते हैं वो जादू टोना बताते हैं। तो ये मेरे पास एक पुतला है, इस पुतले के ज़रिए ये सारा कुछ कैसे किया जाता है, तो इन्हीं सवालात का जवाब लेने के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो जादू करता है या फिर जो जादू टोना करवाता है उसका अंजाम क्या होता है, इस दुनिया में उसको कौन सा अज़ाब मिलता है और आखिरत में उसके साथ क्या कुछ होना है, ये सारे सवालात का जवाब लेने के लिए इस वक्त मैं आया हूँ अल्लामा मोहम्मद जमील चिश्ती साहब के पास। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने जादू के हवाले से कहा कि लोग क्यों करते हैं और ये कैसे किया जाता है। तो जादू जो है वो शुरू से है, और जिस तरह के हज़रत हारूत और मारूत का वाक़या मिलता है हमें जादू के हवाले से, जो कि कुरान में मौजूद है, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के ऊपर भी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी, और इसी तरह यानी कि दीगर अदवार में जादू अपने अरूज पर कभी रहा। और आज भी अगर देखा जाए तो बंगाल का जादू बड़ा मशहूर व मारूफ़ है। तो जादू जो पुतले के ज़रिए किया जाता है। कारी साहब, ये पुतला है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डिटेल में समझाएं कि असल में ये जो जादू टोना करवाते हैं या जो करते हैं वो गेम क्या करते हैं असल में। जो जादू करते हैं, मसलन आमिल जो जादू करता है, जो बंदा उनके पास जादू करवाने के लिए आता है वो पहले नंबर पे तो उसकी तस्वीर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका खाका जिसके ऊपर जादू किया जाता है उसका खाका ज़हन में हो, उसका ख़याल, उसका तसव्वुर जो है वो ज़हन में हो। फिर उसके मुताबिक उसका एक पुतला तैयार किया जाता है। पुतला तैयार करने के बाद उसमें गिरें लगाई जाती हैं, उसमें सुइयाँ चुबोई जाती हैं या उसको डैमेज किया जाता है, यानी कि उसकी टांग या उसका बाजू जो है वो तोड़ा जाता है। तो जिस हिस्से पे यानी कि अगर इसके दिल के ऊपर सुई लगाई है तो दिल की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, अगर बाजू के ऊपर है तो बाजू की तकलीफ़ होगी, और अगर इसका कोई हिस्सा डैमेज कर दिया, मसलन इसकी टांग तोड़ दी है या उसका बाजू तोड़ दिया है, तो वो उसी अंदाज़ में उसका किसी एक्सीडेंट के ज़रिए या किसी ऐसे मामले में जो है वो उसका बंदे का जिसके ऊपर करवाया जाता है उसका नुकसान होता है। और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ अमलियात जो हैं वो पढ़े जाते हैं, पढ़ने के बाद इनको फूंका जाता है, तो फिर उसके बाद इसको दबाया भी जाता है। उसके घर में दबा दें या बाहर किसी वीरान कुएं में या कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, तो फिर जाके उसके ऊपर जो है वो असरात शुरू हो जाते हैं। तो जब तक ये पुतला जो है वो दबा रहता है उसके ऊपर असरात जो हैं वो बरकरार रहते हैं। कारी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी जादू टोने की निशानी क्या होती है? बंदे को कैसे पता चले कि मेरे ऊपर जादू टोना हो गया है, या फिर किसी ने ये जो मेरा पुतला है उसमें सुइयाँ चुबो दी हैं या उसको कहीं पे दफन वगैरह किया हुआ है? उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अक्सर व बेशतर बीमारी महसूस होती है, मगर जब बंदा डॉक्टर के पास जाता है, मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाता है, तो हर टेस्ट जो है वो नॉर्मल आता है, और बीमारी जो है वो डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही होती कि बीमारी क्या है। तो इसकी वजह यही होती है कि ये सबसे मेन अलामत है जादू की, कि जब ये चीज़ महसूस हो और टेस्ट वगैरह करवाने
کے اوپر بھی ہر چیز جو ہے وہ نارمل نظر آئے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ یہ میں نے بہت جگہوں پہ میں نے سن رکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، اب ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، مگر ان ٹیسٹوں کے اندر چیز ہی کوئی نہیں سامنے آتی، جبکہ انسان مسلسل اس تکلیف میں ہوتا ہے۔ اب نہ تو ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اصل معاملہ ہے کیا، نہ جو مریض ہے جس کے اوپر یہ سارا کچھ کیا گیا ہوتا ہے اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ علم ہے جو کہ کبھی کسی دور میں پڑھایا بھی جاتا تھا، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو یورپین یونیورسٹیز میں یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ گو پاکستان میں صرف سکھایا جاتا ہے یا ہمارے علاقوں میں صرف سکھایا جاتا ہے، مگر وہاں پہ یورپین کنٹریز میں اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جس کو کہ میٹا فزکس بھی ایک پورا علم ہے اور وہ اسی کے اوپر ہے۔ پھر کوانٹم وغیرہ، یعنی کہ یہ تمام علوم جو ہیں وہ روحانیت کے حوالے سے ہیں، کہ جس کو بظاہر تو وہ سائنس نظر آتی ہے مگر ان کا تعلق جو ہے وہ روحانیت سے ہے، تو اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ سیکھ کر اور باقاعدہ اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ کروا کے تو پھر جو ہے وہ یہ عملیات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ لوگ علامہ صاحب کیوں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام جس کے کرنے کا ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں روکا گیا ہے، یہ تک کہا گیا ہے کہ جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہیں جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو بظاہر ہم مسلمان ہیں مگر اسلامی تعلیمات سے ہم نابلد ہیں، حتیٰ کہ بیسک جو علوم ہے جن کا جاننا ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ غسل کے مسائل، نماز کے مسائل اور دیگر وضو کے مسائل، یہ ان کا جاننا ضروری ہے، مگر کیا ہے کہ وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو یہ تو ایک بہت گہرائی کا علم ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے، یہ کفر اور یعنی کہ یہ مفتیان کا علم ہے کہ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم بیسک علوم نہیں جانتے تو پھر یہ ایک گہرائی والے علوم ہم کیسے جانیں گے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حسد کی کیفیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح رات کو سوئے اور جب صبح اٹھے تو وہ عمارت کی بلندیوں پر ہو اور اس کے کوٹھی، اس کے بنگلے وغیرہ ہوں، اور جب وہ اپنے ارد گرد ماحول دیکھتا ہے، اپنے رشتہ دار کو کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ تو بہت اوپر چلا گیا ہے، تو میں ابھی تک جو ہے اسی جگہ پہ ہوں، تو اس کا اور بس نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ پھر جادو ٹونے کا سہارا لیتا ہے اور لے کر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکا مگر یہ جو پہنچا ہے وہ کم از کم وہ جو ہے میرے برابر آ جائے یا میرے سے بھی نیچے جو ہے وہ چلا جائے یا بالکل دنیا سے ہی ختم ہو جائے۔ قاری صاحب، یہ جو جادو ٹونا ہے اس کا زیادہ اثر جلدی کن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے؟ ان کا اثر جو ہے وہ جو اعصابی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کا نروس سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ان کے اوپر ہوتا ہے۔ جن کا تعلق روحانیت سے نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے اوپر بھی اس کا اثر جو ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ جو منتشر خیالات ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا تعلق تو پھر بڑھ کے اس سے آپ سے بڑھ کے تو کسی کا تعلق اللہ سے نہیں تھا، مگر آپ پر ہوا، تو وہ صرف اور صرف ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ اگر تمہارے اوپر جادو ٹونا ہو جائے تو اس کا علاج آپ نے مسلمانوں کی طرح، یعنی کہ روحانیت میں جو سورۃ فلق، سورۃ ناس اور دیگر جو آیات ہیں ان کے ذریعے کرنا ہے، نہ کہ آپ نے بھی جس طرح وہ کسی غیر مذہب کے پاس گئے آپ نے بھی غیر مذہب کی طرف نہیں جانا، بلکہ آپ نے اسلامی طریقے سے اس کا علاج کرنا ہے۔ وہ صرف علاج کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا تھا، مگر اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ تر اس کے اوپر ہوتا ہے جن کا نروس سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر دیواروں پہ مختلف عاملین کے بینر، پوسٹر، پھر لائنیں لکھی ہوتی ہیں، جی ہم جادو کا توڑ کریں گے، ہم پلٹ کر وار کریں گے۔ یہ جو لوگ بدلہ لینے کے چکر میں دوبارہ سے مطلب کسی اور کے اوپر کروانے لگ جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ظاہر ہے کہ اس کا جب توڑ ہوتا ہے تو وہ پلٹتا بھی ہے،
تو جب پلٹتا ہے تو جو کرنے والا ہوتا ہے یا کروانے والا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات جو شروع ہو جاتے ہیں. اگر تو توڑ کرنے والا بہت زیادہ پاورفل ہے, اس کے پاس زیادہ علم ہے, تو وہ پھر جو کرنے والا ہوتا ہے جس نے پہلے سے کیا ہوتا ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے پھر بچنا جو ہے وہ بعض دفعہ اکثر و بیشتر مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی پھر جس طرح ایسے ہی کہہ لیں کہ دو پہلوان اکھاڑے میں اترے ہیں تو ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے, تو سیم کنڈیشن عاملین کی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پلٹ نہیں کرتے, مگر یہ کہ ہر ایک کا پلٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ خال لوگ ہیں جو کہ پلٹ کرتے ہیں مگر جن کے پاس علم ہو. اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا ہو جاتا ہے یا کوئی کروا دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلے تو اپنا تعلق جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنا چاہیے, نماز کی پابندی کرنی چاہیے, اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے, کیونکہ وضو ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسے چاہیے کہ وہ ڈیلی جو ہے سورہ فلق سورہ ناس جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے. تو اس سے یہ کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مگر آہستہ آہستہ یہ لینتھی پروسیس ہے مگر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کو دعا تعلیم فرمائی تھی, اور وہ آپ کسی بھی مفتی سے, کسی اپنے علامہ صاحب سے, جو کہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے, تو وہ دعا پڑھیں تو اس سے جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی اثرات ہوں تو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی اور کے پاس جانے کے. مگر پھر بھی جو باقاعدہ اس علم کو جاننے والے ہیں اگر ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے تو یہ پھر زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس کو توڑ کرنے میں. علامہ صاحب, آخری سوال ہے کہ جو جادو کرواتا ہے یا پھر جادو کرتا ہے, دنیا میں اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہے؟ اس کا انجام دنیا میں تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایسے شخص کی سب سے پہلے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے, اور اس کو توبہ کی توفیق بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی مرتے وقت. ہاں, اس سے پہلے وہ اس کے اوپر توبہ کر لے, دوبارہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آ جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائے, تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. مگر یہ کہ جو اس کو کرنے والا اور کروانے والا, حتیٰ کہ جو معین راتیں ہیں, جو قدر والی راتیں ہیں, جیسے کہ شب برات ہے, شب قدر ہے, اور دیگر یعنی کہ برکت والی راتیں ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے, جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک ان راتوں میں بھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو جب اس دنیا میں اجر نہیں ہے تو آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. کوشش کیجیے گا کہ آپ ایسے کاموں سے, ایسی چیزوں سے دور رہیں جن کا انجام اس دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی صرف جہنم کی آگ ہے. صرف معمولی سے حسد کی وجہ سے لوگ کیا سے کیا کر بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم پروگرام دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ بہت ساری خواتین اپنی عزتیں جعلی پیروں کے ہاتھوں لٹا لیتی ہیں, ان عاملین کے ہاتھوں لٹا لیتی ہیں, ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں صرف حسد کی وجہ سے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہمارا مقصد تھا کہ ہم آپ تک جو بھی معلومات ہیں پہنچائیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.